नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता काफ़ी अरसे से डॉक्टर इसरार साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह उनकी एक वीडियो के बारे में अच्छी खासी कंट्रोवर्सी जो है वो चली आ रही है और उनकी बाकी तालीमात के बारे में तो कोई गुफ्तगू नहीं करता। उसकी उस वीडियो के एक ख़ास हिस्से को जो कि इमरान ख़ान के बारे में है उसको इतना एक्सप्लॉइट किया गया है कि बाज़ दफ़ा सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है और जिस तरह की सूरत हाल पैदा हुई है उस तरह की सूरत हाल जो है उसके ऊपर बाज़ दफ़ा घिन आती है कि हम कैसे माशरे में बदल चुके हुए हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर आप किसी से कहें कि शरई सज़ाएँ जो हैं वो जो हैं उनका नफाज होना चाहिए तो कहते हैं जी हज़रत उमर ने शरई सज़ाएँ मुअत्तल कर दी थी उस वक़्त, और जब तक लोगों को रिस्क रोटी मैसर नहीं थी, कोई कहत का आलम था। तो उनसे अगर कहा जाए कि हज़रत उमर की ये बात मानते हो तो क्या तुम हज़रत उमर की बातें मानने को तैयार हो, तो उससे मानने को तैयार नहीं होते। ये वो लोग हैं जो डॉक्टर इसरार साहब की तालीमात से बिल्कुल वाक़फ़ नहीं होते और डॉक्टर इसरार साहब के कुरान की उस इतनी बड़ी खिदमत का भी शायद इतराफ़ ना करें, लेकिन चूँकि उनकी मर्ज़ी के मुताबिक एक ऐसा क्लिप सा निकलता है जिसको वो काट के लगाते हैं जो इमरान ख़ान के बारे में है। इस सिलसिले में ज़ाहिर बात है, मैं सच्ची बात यह है कि मैं अपने चंद एतराफ़ात में से एक एतराफ़ सबसे बड़ा है कि डॉक्टर साहब के इल्मी काम का जितना मैं एहसानमंद हूँ शायद ही कोई और बंदा हो। उसकी एक वजह यह है कि तफासीर पढ़ते पढ़ते अक्सर औक़ात होता यह है कि आप उलझ जाते हैं, क्योंकि मुफस्सर जो होता है अपने कुरान की जो है उसकी तफसीर करते करते अपने इल्मी काम में बहुत दूर तक चला जाता है, जो आम आदमी मेरे जैसे आम आदमी के लिए इतनी जैसे कहते हैं फ़हम के लिए इतना ज़्यादा बोझल हो जाता है कि वो कुरान की उस कैफ़ियत को नहीं समझ पाता और उसके ऊपर वो रोब और दबदबा और उसकी वो कैफ़ियत उस पर नाज़िल नहीं होती। जबकि डॉक्टर साहब की जो उनकी वीडियो कैसेट्स के अंदर कुरान है वो आज भी मैं रेपिटेटिवली बार बार सुनता हूँ और अपने आप को ज़्यादा जिसे कहते हैं फिर एक नई ताज़ा सी रोशनी लेके निकलता हूँ। इस दौरान हुआ ये था कि गुज़श्ता दिनों मैंने एक सवाल और जवाब की नशिस्त में मुझसे एक सवाल किया गया था। एक एडवोकेट हैं तौसीफ़ साहब, वो भी यार बात है उसी वीडियो की से अपील किए हुए थे, वीडियो से मुतासर हुए। तो उन्होंने ये बात की थी कि डॉक्टर साहब ने इमरान ख़ान को यहूदी एजेंट कहा है। ज़ाहिर बात है मैंने वीडियो भी सुनी थी और ये पहले सवाल सुन लें तो उसके बाद उसका मैं बस बात करता हूँ। डॉक्टर इसरार साहब ने कहा था इमरान ख़ान जो है यहूदी एजेंट है, तो अभी जो तंजीम इस्लामी गई है बनी गाला में पूरी जमात, तो उन्होंने कहा है नहीं आपके अंदर दीन का बहुत दर्द है, आपके अंदर एहसास है, तो उन्होंने फिर अपने बयान से रिजू कर लिया। और ये इसका मतलब ये तो फिर बड़ी मॉरल करेज है। ज़ाहिर बात है मैंने ये वीडियो भी देखी हुई थी, डॉक्टर साहब की पूरी वीडियो देखी हुई थी और इस सवाल का जवाब, और फिर उसके बाद मैंने इस मामले के अंदर उनके बेटे जो हैं मेरे बहुत अच्छे दोस्तों में से मोहब्बत वाली दोस्ती है, डॉक्टर आसिफ हमीद साहब हैं, उनसे मेरी सब गुफ्तगू भी हुई थी। उन्होंने उसके बाद एक मीटिंग का हवाला भी दिया था जो इस वीडियो के बाद हुई थी और वो जो इस बयान के बाद हुई थी जो कि इमरान ख़ान जो थे वो हसन निसार के साथ गए थे और उन्होंने अपने बारे में बताया था कि मेरी वालदा जो हैं वो आपका चौकत खाना वो आपका दर्द सुना करती थी। पहले तो उस पूरी जो वीडियो के बारे में हकीकत टीवी के हमारे जो दोस्त हैं उन्होंने बाकायदा जो मिसाक मज़मून छपा था उसमें वो पूरा बयान जो था इसको ज़रा सा मुलाहिज़ा कर लें कि वो डॉक्टर साहब ने कहा क्या था। अब ज़ाहिर बात है कि इस पूरे जो बयान के अंदर डॉक्टर साहब ने इमरान ख़ान के बारे में इंतहाई कंसर्न जो एक आलम दीन का ख़ासा होता है वो था कि ये शख्स जो है ये हमारी एक एसेट है कि जिस एसेट पर कब्ज़ा डालने की पूरी कोशिश की जा रही है और मुझे उसके लिए बहुत फ़िक्रमंदी है कि इंटरनेशनल ज़ायनिज़्म जो है, ये सहूनियत जो है इस पर कब्ज़ा पाने के और ये हमारा बहुत बड़ा एसेट है और फिर उस पर दुआ भी है। ज़रा सा वो पूरा एक दफ़ा वो सुन लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं उसको कागजात को यहाँ पर रखूँ और आपको पढ़ने की ज़हमत, उस बच्चे ने हकीकत टीवी वाले ने बड़ी शानदार तरीके से इसको बयान किया। ये वो तकरीर थी जो मनाजिर आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं जिसमें डॉक्टर इसरार अहमद ने इमरान खान के हवाले से अपने खदशात का इजहार किया। ये जून 1995 की तकरीर थी। अब
ہم آپ کی اسکرین پر جو دستاویزات دے رہے ہیں صرف حقیقت ٹی وی پر موجود ہے اور کہیں موجود نہیں ہے. آپ ذرا دیکھیے، ڈاکٹر اسرار احمد نے اپنی تقریر کا آغاز کیا. یہ پہلا حصہ اس وقت ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس حصے کے اندر انہوں نے جو ٹاپک تھا وہ تھا حادثہ عمران خان. اس میں وہ بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے کہ کسی مسلمان کا عیسائی یہودی عورت سے شادی کرنا بالکل جائز ہے. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے میں پریشان ہوں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جمائمہ سے شادی کی. انہوں نے کہا کہ عمران خان کوئی عام مسلمان نہیں ہے، یہ پوری دنیا کے اندر مشہور ہے، کرکٹر ہے. اور انہوں نے کہا سب سے بڑھ کر عمران خان عالم اسلام میں ایک کرکٹ کے ہیرو کی حیثیت سے ابھرا، مسلمانوں کے اندر معروف ہوا، ان کا محبوب بنا، ان کی آنکھوں کا تارا بنا، اور خدمت خلق کا ایک بہت بڑا کام اس نے کیا، یعنی کینسر کا ہسپتال بنایا. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس نے کچھ ایسے خیالات ظاہر کرنا شروع کر دیے جس میں کچھ جراثیم مسلم فنڈامنٹلزم کے تھے. انہوں نے کہا کہ ٹائم میگزین جو امریکہ سے شائع ہوتا ہے، اس میں ایک مضمون شائع ہونا تھا جس کا عنوان تھا A cricket star turned Muslim fundamentalist. انہوں نے کہا کہ جب وہ آیا شمارہ تو اس میں دیکھا تو وہ مضمون ہی نہیں تھا، یعنی بڑی طاقتوں نے اس مضمون کو بدلا کر بعد میں چینج کر دیا. اب جو اصل انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ اصل میں جو خطرہ ہے، جو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا یہودی ایجنٹ، ذرا سنتے جائیے گا. انہوں نے کہا کہ عمران خان کے حوالے سے مجھے خطرہ ہے کہ پاکستان میں فنڈامنٹلزم کے فروغ کا باعث شخص بن رہا ہے. حمید گل کو جو آنکھوں میں کھٹکتے تھے انہیں ISI سے نکلوا دیا گیا. وہ ایک پریشر گروپ بنانا چاہتے تھے اور عمران خان اس گروپ کے اندر ایک اہم حیثیت حاصل کر رہا تھا. پھر انہوں نے کہا کہ ایدی صاحب کو عمران خان کے خلاف لانچ کیا گیا، یعنی جو عبدالستار ایدی ہے ان کو پلاننگ کے ساتھ لانچ کیا گیا. اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی ہمیشہ سے ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ وہ خاص طور پر آپ شیطانی طاقتوں کا انہوں نے ذکر کیا کہ کس طرح یہ لوگ کنٹرول کرتے ہیں، کیا کچھ کرتے ہیں، کیسے کرنسی پوری دنیا کی انہوں نے کنٹرول کی ہے. وہ سارے کا سارا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو خطرہ یہ محسوس ہوا ہے کہ خاص طور پر جو گولڈ سمتھ خاندان ہے اس کا عمران خان سے رشتہ کروا دیا. انہوں نے کہا کہ ان کو خطرہ یہ محسوس ہوا ہے کہ عمران خان ساری زندگی یورپ میں رہا، اب اسلام اس کے اندر رچ بس گیا ہے اور یہ شخص مسلم فنڈامنٹلسٹ کے روپ میں ابھرا. اور پاکستان میں تو عوام پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں، مولوی حضرات کی باتیں تو عوام اب نہیں سنتے. یہ سمجھیے ذرا، یہ تقریر آپ کے سامنے چل رہی ہے. انہوں نے کہا عوام نہیں سنتے مولویوں کی اب باتیں، مگر عمران خان کی بات سنیں گے تو یہ انٹرنیشنل طاقتوں کے لیے قابل قبول نہیں ہے، بارود میں آگ لگ سکتی ہے. لہٰذا انہوں نے کسی نہ کسی طرح عمران خان کو قابو کروانے کے لیے یہ شادی کی. پھر انہوں نے کہا کہ جمائمہ کا نام پہلے حقہ رکھا گیا اور بعد میں کہا کہ نہیں ہائکہ رکھا گیا. ہائکہ کے معنی ہوتے عذاب والا. یہ بعد میں باتیں آپ جانتے ہیں غلط ثابت ہوئی، ان کا نام جمائمہ ہی رہا. اب جو اصل بات ہے، انہوں نے کہا کہ یہودیوں کی عمران خان پر نظر ہے، وہ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اب اس صورتحال میں انہوں نے پھر دعا کی عمران خان کے لیے. یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے. انہوں نے حوالہ دیا، پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی، سب کی. پھر آ کر وہ کہتے ہیں کہ بہرحال عمران خان کی شادی ہو چکی ہے، نکاح ہوا ہے، جیسے بھی ہوا ہے، اللہ کرے یہ کامیاب ہو. اور ہماری دعا ہے کہ عمران خان اس جال سے بیوی کو لے کر نکل آئے. اللہ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرعون کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کرا دی تھی، تو گولڈ سمتھ کے خاندان سے اللہ تعالیٰ ایسا کام کروا سکتا ہے. ہم دعا کریں گے عمران خان کے لیے. اور پھر ساتھ انہوں نے کہا کہ نظر تو یہ آتا ہے کہ شادی جبرن ہوئی ہے، ورنہ عام روٹین کے اندر اعلان تو لڑکے والوں کی طرف سے ہوتا ہے، یہ ان کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے. اس کے بعد وہ کیا کہتے ہیں عمران خان کے لیے؟ تقریر ختم کرنے سے پہلے وہ عمران خان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ کرے صہیونیت کی یہ چال ناکام ہو، یہ ان پر الٹی پڑ جائے اور ملت اسلامیہ پاکستان کو عمران خان سے جو توقع پیدا ہو گئی تھی وہ یہاں اسلام کا، اس ملک کی تہذیب کا، احیاء کا علمدار بن کر کھڑا ہو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو کامیاب کرے، یعنی وہ ان کے چال میں، ان کے پورا جو پلان ہے اس میں پھنس نہ سکے. اور کہا کہ اللہ ہمیں ہمارا یہ ورڈ ہے، ذرا دیکھیے، انہوں نے کہا کہ اللہ کا اختیار ہے، وہ ہمیں ہمارا کھویا ہوا مسلم فنڈامنٹلسٹ اللہ تعالیٰ لوٹا دے، یعنی وہی عمران لوٹا دے جو عمران خان اسلام کا نام لے رہا ہے. اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا اصل بات کیا کہی گئی ہے. اسی لیے انہوں نے
اس میں عمران خان کو بنیادی طور پر یہودی ایجنٹ نہیں کہا۔ اب یہاں پر ہوا یہ کہ اس وقت جواب دیتے ہوئے میں نے اس میں ایک فقرہ جو ہے وہ اس میں اندر میں نے بول دیا تھا، وہ ذرا فقرہ آپ سن لیں کہ جس میں میں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب جو سٹن ہو کے رہ گئے اس میں غلطی، وہ ایک دفعہ فقرہ اس کو سن لیں۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس عمران خان خود آئے تھے اور حسن نثار بھی ساتھ تھے، تو ڈاکٹر صاحب سے انہوں نے کہا کہ میری والدہ جو ہے وہ تو یہ پرانی باتیں ظاہر بات ہے، وہ آپ کا درس سنتی تھیں، تو ان کے جو بیٹے ہیں آصف حمید وہ کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ایک دم سٹن رہ گئے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، کسی بڑی غلطی ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ فقرہ جو ہے وہ شاید اس کی غلطی کے احساس کے حساب سے شاید کیونکہ ظاہر بات ہے جو تنظیم اسلامی کے لوگ اور پھر ڈاکٹر آصف حمید، پھر ڈاکٹر صاحب کہتا ہوں وہ ہے تو کیونکہ ڈاکٹر صاحب کے بیٹے ہیں تو وہ بھی مجھے ڈاکٹر ہی لگتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسی بات نہیں ہوئی تھی، چونکہ صاحب نے جب یہودی ایجنٹ کہا ہی نہیں تو پھر غلطی کا اعتراف کیسا، تو کنسرن تو ہر عالم دین کا ہونا چاہیے، اور یہ اس وقت کہا تھا۔ تو اب یہ اس کا جو ہے نا یہ جو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے بنیادی طور پر اس کو ایک وضاحتی صورتحال کے اندر کہا تھا، اور ظاہر بات ہے ایک بات اور میں یہاں پر وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اس وقت ڈاکٹر صاحب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں ان کے حساب سے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے نہ تو کوئی پیش گوئی کی ہے، نہ وہ پیش گوئی کے مقام پہ فائز تھے، نہ تو ظاہر بات ہے کہ پیش گوئی کا مقام جو ہے وہ ظاہر بات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کا مقام ہے۔ آپ نیچے تک جتنے بھی لوگ ہوں گے جو بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے اگر وہ کشف کے اندر بھی ہوں باقی چیزوں کے اندر بھی ہوں تو ان کے اندر پیش گوئی جو ہے درست بھی ہو سکتی ہے غلط بھی، اور یہ بنیادی طور پر ایک ریلیجس نہیں ٹوٹلی ایک پولیٹیکل مسئلہ تھا جس کو پولیٹیکلی طور پہ آپ آگے لے کے چلے جاتے ہیں، اور آپ اس کے اوپر 10,000 لوگوں کی پیش گوئیاں ٹھیک ثابت ہوتی ہیں، 5,000 لوگوں کی صحیح ثابت ہوتی ہیں غلط ثابت۔ شخصیت کے بارے میں جائزہ وہ بھی ایک بالکل ایک ٹوٹلی ایک غیر مذہبی غیر اسلامی اور غیر دینی ایشو تھا جس کو ایک کنسرن کے ساتھ انہوں نے بیان کیا تھا، اور اس کے اوپر ظاہر بات ہے کہ اتنا بڑا جو ہے ہاؤ ہو شاید اس لیے مچ گیا ہے کہ یہ عمران خان کی ذات کے ساتھ تعلق ہے۔ اب میں یہاں سے چھوٹی سی ایک ظاہر بات ہے جتنی میری تنظیم اسلامی کے ساتھ محبت ہے اور جتنی میں تنظیم اسلامی کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ایک ہوپ ہے اور جتنا ان کا بڑا کام ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک چھوٹی سی ایک چیزیں ذرا سی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں جو اتنی بڑی بڑی تحریکیں ہوتی ہیں ان تحریکوں کا ایک مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی اختلافی صورتحال کو اوائڈ کرتے ہوئے ایک جنرل میسج تک اپنے آپ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر وہ کسی بھی جنرل میسج کے ایک بہت بڑے بلک کو اگنور کر دیں جسٹ بیکاز اس بات کی بنیاد کے اوپر کہ ان کا سٹینڈ ٹھیک تھا اور ہم اس وقت، تو ظاہر بات ہے کہ وہ اپنی دعوت کے ایک لیے ایک بہت بڑے کراؤڈ جو ہے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ عمران خان کی جو پاپولیرٹی کا اس وقت عالم ہے، اس وقت اگر آپ یہ سٹینڈ لے کے سمجھتی ہیں کہ اب آپ یہ بتائیں گے کہ نہیں ہم ٹھیک تھے تو اب اس کے پھر راستے نکلیں گے اور ایک وضاحت کی صورتحال نہیں آئے گی، تو آپ اور جو ہو رہا ہے اس میں ہوگا یہ کہ جو قریب ہوتا ہوا بندہ بھی ہوگا وہ دور ہو جائے گا۔ میں اس ضمن میں آپ کو ایک بہت اہم مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں جماعت اسلامی کے ساتھ جمعیت کے ساتھ بڑا تعلق رہا ہے میرا، تو ہم جمعیت کے جس دور میں تھے اس وقت مولانا مودودی نے خلافت و ملوکیت لکھی تھی، بہت اچھی کتاب ہے، میں خود سمجھتا ہوں کہ ہسٹوریکل انالیسس کے حساب سے شاید اتنی اچھی کتاب نہیں لکھی جا سکتی، لیکن اس امت مسلمہ کا 1400 سال سے ایک سٹینس رہا ہے دو گروہوں کا، ایک گروہ جو ہے وہ مکمل طور پہ اہل تشیع کا تھا اور دوسرا گروہ جو ہے ان کے مخالف تھا۔ پھر مولانا مودودی سے کی خلافت و ملوکیت لکھنے سے پہلے اس کے اندر ایک شدت آ گئی تھی، اور وہ آئی تھی محمود احمد عباسی کی خلافت معاویہ اور یزید لکھنے کے بعد۔ اب یہ دونوں آپس میں ٹکرا رہے تھے، اس کے درمیان مولانا مودودی نے اگرچہ خلوص نیت کے ساتھ وہ کتاب لکھی اور تحریر کی، اور اس کے اندر انہوں نے اس کے اندر سے بین ایک راستہ نکالنے کی کوشش کی، لیکن تاریخ کا مطالعہ ایسا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ یہ بنیادی طور پر اگرچہ کہ انہوں نے دین کے اصولوں کو تاریخ کے حوالے سے پرکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن ہوا یہ کہ کتاب و سنت کا جو بنیادی منہج و منصب اس کو ہسٹوریکل انالیسس میں جب لے کے آتے ہیں تو ظاہر بات ہے پھر ہمارے امت کے اندر جو تفریقہ بازی ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے ہوا کیا
اس سے ہوا کہ اس کتاب خلافت و ملکیت کے بعد ایک بہت بڑا طوفان کھڑا ہوا، اور ہم جس زمانے میں جمعیت میں تھے ہم صرف وہی ڈیفینڈ کرتے رہتے تھے، نہ ہم کسی کو یہ بتاتے تھے کہ دین کی تجدید و احیاء دین کیا چیز ہوتی ہے، نہ ہم یہ بتاتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہوتا ہے۔ ہم صرف مولانا مودودی کے اس سارے کے سارے تمام کتار انالیسس کو ڈیفینڈ کرتے رہتے تھے، اور مولانا غلام علی صاحب نے ہزاروں صفحات پر مشتمل ایک خلافت و ملکیت پر اعتراضات کا علمی جائزہ لکھا تھا، اور وہ تمام تر توانائیاں جو تحریکی ہوتی تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک بہت اہم بات جو ہے وہ جو میرے پاس پروفیسر محی الدین صاحب جو ہیں انہوں نے بتائی ہیں، جو کہ ڈاکٹر سہیل حسن کے بہت ذاتی دوستوں میں سے ہیں۔ یہ ڈاکٹر سہیل حسن جو ہیں یہ مولانا عبدالغفار حسن رحمانی کے بیٹے ہیں۔ عبدالغفار حسن رحمانی جو ہیں جماعت اسلامی کے ان 72 اراکین میں سے ہیں جو بانی اراکین تھے۔ تو عبدالغفار حسن رحمانی جو ہیں ان کے بیٹے سہیل حسن کہتے ہیں، یہ مدینہ یونیورسٹی میں رہے ہیں، آج کل اسلامیہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ پروفیسر خورشید صاحب سے یہ سوال کیا کہ آج جو آپ حالات دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہوا یہ ہے کہ خلاف ملکیت کے بعد ایک پورا طبقہ خاص طور پہ دیوبند کا اور باقی طبقات جو تھے وہ بھی، اور ایون یہاں تک کہ بریلوی طبقات بھی تھے، انہوں نے جماعت اسلامی کو مکمل طور پہ ایک ایسی قوت بنا کے پیش کر دیا کہ جو دین کے بالکل مخالف، اور بالکل ایسی ہے کہ جو گمراہ قوت، اور مودودیت جو ہے اس کو ایک فتنے کے طور پہ جو ہے وہ لیا گیا، جس سے آپ کا تحریک کا کام رک گیا، اور وہ ظاہر بات ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے خورشید صاحب سے کہا کہ اگر یہ حالات اگر مولانا مودودی اگر اس وقت ہوتے تو کیا اس میں کچھ تبدیلیاں کرتے اپنے حالات کو دیکھ کے؟ تو پروفیسر خورشید صاحب آج زندہ ہیں، وہ کہتے ہیں انہوں نے ڈاکٹر سہیل حسن کو کہا کہ میں آپ کو اپنا ایک خواب سناتا ہوں، کہ مجھے خواب میں ایک دفعہ، اگرچہ بہت کم ہوتا ہے لیکن ایسا ہوا کہ مجھے مولانا مودودی جو ہیں خواب میں ملے۔ تو میں نے یہی سوال ان سے کیا کہ کیا اگر آپ ان حالات کو دیکھتے اور اس طرح کی صورتحال جو بنی ہوئی ہوتے تو کیا آپ خلافت و ملکیت کے اندر تبدیلی کرتے؟ تو مولانا نے جواب دیا کہ میں خلافت و ملکیت تحریر ہی نہ کرتا۔ یہ ہے وہ کیفیت۔ کل بھی میرا ایک سینس تھا، آج بھی تھا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی جس وقت مسلم لیگ میں شامل ہوئے تھے تو انہوں نے کہا تھا دیکھیں قائد اعظم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو منسلک کر دیا ہے۔ آج اگر علماء ان کے ساتھ چلے جائیں گے تو یہ پاکستان کے اندر ایک بہتر راہ متعین ہوتا ہے۔ اس وقت اگر 1947 میں پاکستان کے علماء اپنی ذاتی انا، اپنی ذاتی جو ہے اس کی کیفیت، اپنی ذاتی گروہ بندی اور عزت و توقیر اور پتہ نہیں کیا کیا چھوڑ کے اگر قائد اعظم کے ساتھ آ جاتے تو پاکستان کے اوپر پہلے سال بھی سیکولر کا قبضہ نہ ہوتا۔ قائد اعظم کو آپ نے تنہا چھوڑا، ایک نیک نیت آدمی کو چھوڑا، اور حالت یہ ہوئی کہ اس وقت ہوا یہ کہ پھر اس کے بعد اگلے کئی سالوں تک آپ کو قرارداد مقاصد جو ہے وہ پاس کرانے کے لیے بھی آپ کو جیلیں کاٹنا پڑیں، اور آپ جو تھے وہ ایک اینٹی پاکستان کے طور پر آج تک تصور ہوتے ہیں۔ کوئی شخص بھی بڑی آرام سے دین کی دعوت کو نقصان پہنچانا ہو تو یہ کہہ دیتا ہے، کیونکہ قائد اعظم کو پسند کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، جیسے کہتے ہیں نا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو بات ہے حدیث قدسی کی ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کے دل جو ہیں میرے 2 انگلیوں کے درمیان پھیر دیے تھے، آپ اس سے فائدہ اٹھاتے۔ یہی صورتحال میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ذوالفقار علی بھٹو کی پاپولیرٹی نہ ہوتی، وہ مقبولیت نہ ہوتی، تو آپ ساری زندگی قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت نہیں قرار دے سکتے تھے۔ آج بھی عمران خان کی مقبولیت جو ہے اس کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ آپ اس معاملے کے اندر اس طرح کا اگر سٹینس اگر کبھی بھی اٹھائیں گے، اگرچہ کہ واقعی ڈاکٹر صاحب جو تھے انہوں نے انتہائی شاندار طریقے سے ایک دیندار آدمی کی حیثیت سے اپنے خدشات کا اظہار کیا تھا، لیکن اب تو جو صورتحال بلٹ اپ ہوئی ہے اس کے اندر اگر آپ اس سٹینس کو جو ہے اس صورتحال ابھی بھی سمجھیں گے کہ ہمیں آج بھی خدشات ہیں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ وہی کیفیت ہوگی کہ جو 1970 کی دہائی سے لے کے آج تک جماعت اسلامی اپنے الزامات کو فیس کر رہی ہے، اور جو علماء جو ہیں جو تحریک پاکستان میں شامل نہیں ہوئے تھے اور آج پاکستان اس کو فیس کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔